यूसी 75 से उमर मुगल साहब और रावलपिंडी शहर से माशाल्लाह नामी ग्रामी जानी पहचानी शख्सियत आंबर भट्ट साहब आज ये मेरे साथ है, लैंड पे हैं और आज हमने आपस में थोड़ी सी ये डिस्कशन करनी है कि शहर के हवाले से कि शहर में क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। तो पहले मैं भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शौकत मुगल साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि जिसे हम अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और मैं उमर भाई को भी खुश आमदेद कहता हूं। जी उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम शौकत भाई, ठीक है, आपसे ठीक है? जी जी अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी। उमर भाई क्या पोजीशन जा रही है? जी जी एक अच्छे काम का आपने आगाज किया है और हमें तवक्को है कि जो काम जो चीज़ें हमसे नहीं हो सकी वो इस प्लेटफॉर्म से इलाके के लिए बेहतर होगा और इलाके के लिए बेहतरी होनी चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम आपके इस कदम को सराहते हैं जनाब। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। तो आगे चलते हैं सर इस मौजू पे कि भट्ट साहब, अमर भट्ट साहब क्या पोजीशन है और क्या सूरत हाल है? आप लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं? जी जी लॉकडाउन के हवाले से और शहर के हवाले से। शहर में मैंने भी विजिट किया है, अभी कुछ देर पहले मैं राउंड लगा कर आया हूं। मैंने देखा है कि रावलपिंडी शहर में एसएसपी साहिबान, डीएसपी साहिबान जो है वो खुद गश्त कर रहे थे और उन्होंने बाजार काफी हद तक बंद करवाया था और लॉकडाउन पर काफी ज्यादा सख्ती से अमल हो रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी शौकत साहब एक बात बताना चाहूंगा कि ज्यादातर दुकानदारों ने ये किया कि दुकान का अंदर का सामान उठा के बाहर जो है एक जिसको पंजाबी में ठिया कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं ठेला कहते हैं, ठेला लगा लिया है और दुकानें बंद हैं और वो बेचारे गरीब जो है दुकानों के सामने लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें पुलिस जो है वो तंग नहीं कर रही और वहां पे भी वही रश बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मेरे समझ से तो ये बाहर है। अगर कानून हो तो सबके लिए एक जैसा हो। वो सर वो ठीक है, इसमें हमारे एमएनए साहब बड़ी एफर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। शेख राशिद शफीक साहब, हमारे वज़ीर इत्तलात शेख रशीद अहमद साहब बहुत दिन रात वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसके बावजूद ये लोग क्यों नहीं अपने आप को एक अच्छे रास्ते की तरफ और एसओपी पे अमल करते हुए आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? सर गुजारिश ये है कि शेख राशिद शफीक साहब हो या शेख रशीद अहमद साहब हो, वो अपना फर्ज तो सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बात है इंतजामिया के ऊपर। देखें, राशिद साहब हो, शेख रशीद अहमद साहब हो, ये ऐसे दोनों अशखास हैं, चचा भतीजा, कि ये अपने फराइज में कभी भी गफलत नहीं बरतते। लेकिन इंतजामिया जो है, इंतजामिया का को मुझे समझ नहीं आता, मतलब उनका जो ज्यादा जोर है वो दुकानदारों पर है, जो ठेले लगे हुए हैं या जो दीगर सामान का बाजार में रश है जिसका ईद से कोई लेना देना भी नहीं है, तो वहां पे ज्यादा भीड़ है और उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। ये मेरी शौकत साहब मेरी अकल में तो नहीं आती है बात। भट्ट साहब इस पे मैं बजाते खुद ये तजिया कर चुका हूँ कि ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि आया कि ये क्या होने जा रहा है या इंतजामिया हमारी क्या कर रही है। इसमें इंतजामिया हमारे साथ क्यों नहीं कदम के साथ कदम क्यों नहीं मिला रही है, ये क्या इशू है? सबसे पहले बड़ी बात ये उमर साहब को शामिल करने देखिएगा। जी उमर मुगल साहब एक बात याद रखें, एमएनए साहब तो अपने एक कॉल पे सारे काम करते हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल में 35-40 साल का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि ऐसे एमएनए किसी को मिला हो कि जो हर हफ्ते में लोगों से मिलता हो और लोगों से पूछता है कि किससे काम है, उसका नंबर है बताओ मैं फोन करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में इससे पहले भी जिस यूसी में हम हैं दौरे इक़्तिदार 40-40 35-35 साल जो निसार ने किया हुआ है और वो लोगों से लोग उससे या वो लोगों से सलाम करने के रवादार नहीं है। तो ये है इस यूसी की और इस पूरे हल्के की कि जिसमें शेख राशिद शफीक जैसा नफीस इंसान में नहीं आया है और लोगों का मोराल अप हुआ है, डाउन नहीं हुआ, ठीक है। एक बात याद रखें, अगर आपके 15 काम है, 15 में से अगर 10 हो जाते हैं, 5 किसी वजह से नहीं हो रहे तो वो भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम लगता है हर चीज को। अब यहाँ तक बात आ गई इंतजामिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही,
ایک بات میں آپ کو بالکل کلیئر اور واضح بتا رہا ہوں، ابھی تک اسٹیبلشمنٹ انتظامیہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے نہیں دے رہی کھل کے، ٹھیک ہو گیا پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کوئی بھی اچھی سیٹ لے لیں، اس میں آج بھی بندہ نون لیگ کا لگا ہوا ہے، کوئی بھی اوپر لے لیں، جب تک یہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو میرے خیال میں انتظامیہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی کبھی بھی۔ دیکھیں جی ابھی بات یہ ہے کہ جیسا ہمارے اچھا عمر بھائی، میں شوکت صاحب کی بات کو روکتا ہوں، میں آپ کو ایک دو باتوں کا جواب دوں۔ اصل میں بات یہ ہے، برصب ایک منٹ، ایسا ہے کہ جیسے ہمارے عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب جتنی اسٹرگل اور جتنی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے نہ کبھی زندگی میں ہوا ہے اور نہ نیکسٹ ہوگا۔ یعنی کہ ایک اتنے مخلص اور ایک اتنے ایماندار اور نیک نیتی سے اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں ہے میرے خیال کے مطابق۔ اب آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں گے؟ دو بندوں سے ملک دیکھیں جتنا سروائیو کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، چور ہمارے اپنے وزیر ہی ہیں، ٹھیک ہے، بات پھر وہیں آ جاتی ہے، جس بندے نے اپنا جہاز چلایا اس گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ بنائی، وہ خود سب سے بڑا چور نکلا۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو اتحادی جماعت ہے وہ خود چور ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے خود چور ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ اتنے بڑے مگر مچھ ہیں، ان کے ساتھ اکیلا شیخ رشید یا عمران خان مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے مغل صاحب، میں آپ کی پہلی دو تین باتوں کا جواب، گزارش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی دوسرے ادارے ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آپ کا جو لوکل ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے وہ آپ کے ہتھے چڑھے اور وہ آپ کے کام کرے۔ وہ آلریڈی ان کو نہ فضول باتوں میں الجھائی رکھتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ نے راشد شفیق صاحب کی بات کی، دیکھیں راشد شفیق صاحب سے جو لوگ توقع لگا کے جاتے ہیں جائز کام کی، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں سچ بولوں گا، ہر انسان کا جائز کام ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں میں بھی ایک پرابلم ہے، ہم انا پرست ہیں، ہم غرور والے لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر راشد شفیق میرے ساتھ اچھا رہتا تو میں اس شہر کا ڈان بن جاؤں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا قائد شیخ رشید احمد اور راشد شفیق، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا کام کرنا ہے اور جائز کام کرنا ہے۔ ہم نے کسی جوئے والے کا، کسی منشیات والے کا، وہ بات آپ کی بالکل وجہ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، فرض کریں اگر 15 کام ہے، 15 میں سے 10 ہو جاتے ہیں، 5 کو ٹائم ہے۔ ٹائم سے مراد کہ کوئی بندہ سیٹ پہ نہیں ہے یا کچھ بندے کا کام ہونے ہی 2 دن بعد ہے، ٹھیک ہے، وہ سلسلے تو چلتے ہیں۔ اب ایک بندے کے اگر 10 کام ہو جاتے ہیں، 11واں کام نہیں ہوتا تو وہ آگے کہ جی نہیں جی وہ شیخ صاحب نے کام نہیں کیا، یہ تو پھر اس کا اپنا گھٹیا بن ہے نا، شیخ صاحب کا گھٹیا بن نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کا جو ایریا ہے نا، جو مری روڈ سے اس طرف ہے، یعنی کہ جس کو این اے ہم 60 کہتے ہیں، 62 میں تو ہم ہیں نا، آپ 60 میں۔ دہی علاقہ تھا جو این اے 60 کے ساتھ شہر کے ساتھ جڑا ہے، یہ دہی علاقہ تھا، اس میں بہت پرابلم ہے ابھی بھی، کیونکہ اس سے پہلے کسی لوگوں نے اتنی توجہ نہیں، کام نہیں ہوئے۔ میری ایک گزارش سنیں، ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں نا، وہ ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ ہم نے عرصہ 20-30 سال سے جو تربیت لی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے، ہم نے تو یہی سیکھا کہ وہ بھائی ہر شخص کے کام آتے ہیں۔ وہ ان کی دیکھیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا خالی مثال آپ کام سے نہیں لے سکتے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب جتنا ذہین آدمی، عقل مند آدمی، چاقو چوبند اور اللہ کی تعالیٰ کی دی ہوئی صحت کی طرف سے، یہ آپ کو ایسے لوگ قومی اسمبلی میں کم ہی ملیں گے۔ ہر بندے کے رنگ پسٹن یا کچھ نہ کچھ جو ہے نا، کیوں شوکت صاحب آگے پیچھے نظر آئیں گے، لیکن دیکھیں ہمارے جناب شیخ رشید احمد صاحب ایسے چڑھتے سورج کی طرح قومی اسمبلی میں جاتے ہیں کہ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور میں داد دینا چاہتا ہوں شیخ راشد شفیق صاحب کو کہ جنہوں نے میرے خیال میں این 60 اور 62 کی کوئی یوسی، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی چوک، کوئی چوراہا نہیں چھوڑا جس پہ آپ ترقیاتی کام نہ ہو رہے۔ سر بہت لوڈ ہے ان پہ بہت لوڈ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس چیز کا۔ اور میں داد دینا چاہتا ہوں، اور میں اس پلیٹ فارم سے شیخ راشد شفیق کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اتنا پریشر ایک اپنے موبائل فون پہ جس کا نمبر ہے 511473 اس کے اوپر راول پنڈی شہر کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، یہ اس کی بہت کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کیا کہتے ہیں، اس کا خدا حامی و ناصر ہو،
اور جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے, انتظامیہ کو بھی ان کی عادت نہیں ہے. انشاءاللہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ان کی عادت پڑ جائے گی. جب ان کی عادت پڑ جائے گی تو خود بخود کام درست ہو جائیں گے. صحیح فرمایا. نہیں بٹ صاحب, ابھی انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے یہ راشد صاحب وہ جیسے باقی لوگ ہیں نا اس طرح سے یہ انشاءاللہ آ رہے ہیں. یہ گھبرائیں نا یار, یہ پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شریف لوگ ہیں, ہم بدماش لوگ نہیں ہیں, ہم نے بدماش کو چلنے نہیں دینا ہے. اور نہ الحمدللہ راولپنڈی شہر کے اندر بدماش کو ہمارے شیخ رشید صاحب نے کسی کو چلنے دیا ہے. نہ بدماش کسی کو مانتے ہیں, نہ بدماش کے ساتھ ہم چلتے ہیں, نہ ہماری کسی بدماش کے ساتھ دوستی ہے. تو اور اس اللہ وجہ نہ سے کرے ہمارا کسی بدگماش کے ساتھ یا بدماش کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو. بالکل اللہ نہ کرے, اللہ وقت نہ لائے. اور ہم میں آپ کو شوکت صاحب اسی پہ نا ایک پنجابی کی مثال سناؤں گا کہ وہ وارث شاہ صاحب نہیں فرماتے تھے کہ اگر آپ لوہار کی دکان پہ بیٹھیں گے نا تو آپ کے کپڑوں سے بدبو آئے گی, اور اگر آپ کسی خوشبو والی دکان سے بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی. یہی وہی صاحب ہے جو بھائی عمر صاحب بات کر رہے ہیں, بھائی شوکت صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں, یا میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کانسنٹریٹ جو ہے وہ شرافت کی طرف, اور دعا کریں ہماری اللہ پاک اس چیز کو قائم دائم. آمین آمین. تو باقی عمر مغل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے N60 کے جو MNA ہیں آج تک کسی پی اے نے فون نہیں اٹھایا ہے. جب بھی اٹھایا تو ڈائریکٹ ہیلو ہمارے MNA نہیں کیا. یہی ہمیں بہت بڑا فخر ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ N60 کے لوگوں کو ان کی اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسا MNA کہ صبح شام عوام میں. اب دیکھو کرونا میں کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر دیکھیں 40 سال کا نعم البدل ہے نا یہ شیخ راشد صاحب, ان کے لیے نعم البدل ہیں 40 سال کے کوئی بعد. شک نہیں, کوئی شک نہیں. اگر ابھی بھی لوگ ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے, سمجھ لیں کہ وہ پھر 40 سال سے چونا ہی لگاتے آ رہے ہیں اپنے آپ کو. کوئی شک. تو اس میں N60 میں بٹ صاحب N60 میں عمر مغل صاحب جیسے لوگ ہمیں اتنے مخلص اور دیانتدار ملے ہیں. کوئی شک والی بات نہیں کہ غلط انسان کو غلط شخص نہیں مل سکتا. ہمیں بہت اچھے لوگ وہاں ملے ہیں. بیچ میں ہے ایسے لوگ بھی, ظاہری بات ہے ہماری مجبوری ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ ایسے لوگ بڑے عزتدار ماشاءاللہ برادریوں والے لوگ ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے اور بڑی ہمارے ساتھ سپورٹ کی ہے اور بڑی محنت کی ہے. اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم جس وقت تک یہ شیخ راشد ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں, شیخ رشید کے ساتھ ہیں. یہ بڑی کوالٹی ہے ان میں انشاءاللہ. دیکھیں مغل صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. گزارش یہ ہے کہ جس کا نام شیخ راشد شفیق ہے اس کے پاس ایک تربیت ہے. وہ ایک یونیورسٹی میں بیٹھتا ہے, وہ ایک ادارے میں بیٹھتا ہے جس کا نام لال حویلی ہے. آپ میری بات کو سمجھیں, وہ راہ چلتے ہیں میں نہیں بن گیا, وہ راہ چلتے ہیں اس کی جو کوئی ایسی بات نہیں ہے گفتگو ہے. اس کے پاس الحمدللہ شیخ رشید احمد صاحب کا سارا تجربہ, اور وہ باادب ہے. آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ وہ ایک باادب انسان ہے, اور باادب جو ہوتا ہے وہ بانصیب بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے شیخ رشید احمد صاحب کو من و من فالو کیا ہے, ان کا کردار کے حوالے سے, ان کو گفتگو کے حوالے سے, ان کی گفتار کے حوالے سے, ان کے مہذب لوگوں سے ملنے جلنے کے حوالے سے, اس کا بیٹھنا اٹھنا اوڑھنا بچھوڑنا کھانا پینا, یہ 70 نہیں 100% شیخ رشید صاحب کی تربیت ہے. بے شک. تو آپ استاد محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب کو مت بھولیں. یہ سب تربیت, یہ سب یہ جو پودا پروان چڑھ رہا ہے, یہ جناب شیخ رشید احمد صاحب کا کمال ہے. تو بٹ صاحب آگے دیکھیں نا, شاکر بھائی ہو گئے ہیں, آسم صاحب ہو گئے ہیں, عامر صاحب ہو گئے ہیں, یہ جتنے بھی شیخ رشید صاحب کی جن لوگوں نے تربیت لی ہے, یہ الحمدللہ شاعر اس میں کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی بتیجے کے اندر, کسی بانجے کے اندر کوئی ایسی چیز, کوئی بدماشی ہو, کوئی اکڑ ہو, کوئی ایسی چیز ہو. میرے خیال سے آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. گزارش یہ ہے غرور نہیں ہے ان میں, تکبر نہیں ہے. کہ میں ان کا پڑوسی ہوں یا جو بھی معاملہ ہے, لیکن یہ بات شوکت صاحب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, حلال لقمے میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. کوئی شک نہیں. حلال لقمے میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. حلالی ہمیشہ حلالی کام کرے گا. صحیح بات. میں یقین مانے کہ میں تو ان کے گھر سے واقف ہوں, میں تو ان کے گھر کا ایک فرد ہوں, ٹھیک ہے. یہ نیک لوگوں کا کنبہ ہے, اور ان کا زیادہ تر جو بیہیویئر ہے نا وہ موسٹلی اس طرح لگتا ہے جیسے یہ سیاستدان نہیں ہے, انتہائی پرلے درجے کے شریف لوگ ہیں. یہ شریف لوگ ہیں, کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں.
یقین مانے میرے خیال میں شیخ راشد شفیق صاحب جتنے بھولے ہیں نا, یقین مانو کہ ایک ایم این اے یا ایک وفاقی کوئی وزراء کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ اتنا بھولا نہیں ہوتا. وہ آپ صبح 8:30-9 بجے بندہ تیار ہو کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس گرمی کے عالم میں, اس کرونا وائرس کی پریشانی میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں رمضان میں, ٹھیک ہے, وہ بیٹھ جائے گا آ کے, ٹھیک ہے, اور لوگوں سے سلام کرے گا, دعا کرے گا, لوگوں کے حلقے کے مسائل سنے گا, جس کو جو آن پوزیشن وہ لوگوں کو, جس طرح وہ پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے نا کھلی کچہریاں لگتی تھیں, ایک منسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ فوراً فون کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے, کھلی کچہری کی طرح اگلا کام کرواتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور میں یقین مانے کہ اگر راشد صاحب اسی کردار کی اور اسی معاملات کی پٹڑی پر چلتے رہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقدر جو ان کا جو نصیب کا ستارہ ہے وہ میں بہت آگے دیکھ رہا ہوں. ایسے ہی ہے, کوئی شک نہیں سر, کوئی اللہ پاک انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی کرے گا. تو عمر مغل صاحب, آپ کے علاقے میں, گنگال میں, صادق آباد میں کیا پوزیشن ہے, کیا چل رہا ہے؟ سر لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہی ہے کہ دیکھیں نا, جو سفید پوش لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں دکانیں کھولنے کو, معاملات چلیں. تو میرے خیال میں ابھی جو گورنمنٹ نے اگر آرڈر کر دی ہیں تو اس کے مطابق اس ایس او پی کو فالو اپ کرتے ہوئے انہیں کام کرنے چاہیے. پر اب ایس او پی فالو کیسے ہو سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ اگر 10 بندوں کو لیے راشن لے کے آتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ہجوم لگ جاتا ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ تو پھر انہوں نے چیزیں بیچنی ہیں, سیل کرنی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بندہ چاہتا ہے دکاندار کہ میرا گاہک ڈراپ نہ ہو, وہ ہر چیز کو جپے لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایس او پی یہاں فالو اپ نہیں ہو سکتی. عید تک یہ معاملہ چلے گا, عید کے بعد دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے کہ کیسے اس کو کھولتے ہیں کاروبار کو. اچھا سر, مجھے تو بٹ صاحب یہ نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد کوئی بڑا لاک ڈاؤن نہ ہو جائے. فی الحال میرے خیال میں بڑے لاک ڈاؤن کی طرف شوکت صاحب ہم مشکل آ جائیں. دیکھیں اس کے ٹیکنیکلی ریزنز ہیں. پہلا بھی جو لاک ڈاؤن ہوا اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی وفاقی کابینہ کے, جس طرح عقل مند جن کو میں کہتا ہوں, جس میں جناب محترم شیخ رشید احمد صاحب ہو گئے, جو بریلینٹ سٹار ہیں, بریلینٹ, جن کا دماغ کام کرتا ہے, وہ لاک ڈاؤن کے خلاف تھے. وہ پہلے دن سے کہتے تھے کہ غریب کی آواز سنیں, دیہڑی دار کو دیکھیں, دیہڑی والے کی دیہڑی متاثر ہو گئی تو کرائم ریٹ بڑھے گا. دیکھیں اگر ایک بندے کے پاس اس کے بچے کو کھلانے کے لیے کوئی دوا یا خوراک نہیں ہوگی تو وہ بھائی وہ کسی کا سر ضرور پڑے گا. بے شک یہ ہمیں ایس او پیز کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ 2 سال تک 3 سال تک جب تک دیکھیں یہ نہیں آتی اس کی کوئی دوا, ہمارے ساتھ یہ پریشانی بنی رہے گی. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, آج آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ ایک ایڈوانٹیج لیتے ہوئے اس بات کا کہ جو عمران خان صاحب نے مسلمانوں کی, میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی ٹیوننگ کر دی ہے. اب آپ وہ مجھ سے پوچھیں گے کیا ٹیوننگ کی ہے, شوکت صاحب پوچھے نا کہ کیا ٹیوننگ کی ہے. جی کیا ٹیوننگ کی ہے انہوں نے؟ وہ ٹیوننگ یہ ہے کہ صبح 8 بجے بازار کھل جاتا ہے, شام 5 بجے بازار بند ہو جاتا ہے, اور تمام لوگ خوشی خوشی سے بازاروں میں پہنچتے ہیں, تمام لوگ خوشی خوشی سے کاروبار سے واپس آ جاتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو دکاندار طبقہ تھا, جو اپنی بیگمات کو رات کو 1 بجے یا 2 بجے رات کو منہ دکھاتے تھے, اب وہ خوش ہوتی ہیں کہ آپ بر وقت آتے ہیں, آپ بر وقت کھانا کھاتے ہیں, آپ بر وقت سو جاتے ہیں, آپ بر وقت جاگتے ہیں. اور یہی حساب ہے دکانداروں کا, دکانوں پہ جا کے وہ اتنے خوش ہیں. عمر مغل صاحب میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں. عمر بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں 3-4 دن پہلے صدر گیا ہوں, ٹھیک ہے, بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے. تو میں نے کپڑے کی دکان پہ گیا ہوں, تو میں نے اس بندے سے پوچھا یار آپ کتنے عرصے بعد گھر میں افطاری کر رہے ہیں. اس نے کہا یار ہم بہت خوش ہیں, یہ لاک ڈاؤن اسی طرح رہے. وہ کہا یار میں کم و بیش, اس بندے کی ایج تھی 55 سے 60 سال, اس بندے کی ایج تھی, ٹھیک ہے, جو کاؤنٹر پہ کھڑا تھا. اس نے کہا یار مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے میں نے اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میری پہلی بار گھر افطاری ہے. عید دیکھیں نا, پورا مہینہ آگے کام کرواتے ہیں, تو عید والے دن ہمیں 5 سے 7 ہزار روپیہ عیدی دے دیتے ہیں, اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ اس بندے کے لفظ ہے. میں آپ کی بات بڑھا رہا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے میں راجہ بازار کسی کام سے گیا ہوا تھا, تو 2-4 دکانیں چھوڑ کے سیلز مین ہے, تو اس نے مجھے بڑی دل کی بات کہی. وہ کہتا ہے کہ کل رات میں سحری کر رہا تھا اپنی والدہ کے ساتھ نا, تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ نے مجھے صبح 7 بجے جگا دیا, میں نے 8 بجے دکان میں پہنچنا ہے. تو کہتا ہے میری والدہ نے مجھے دعائیں دی, میرا ماتھا چوما, اور آگے سے کہا کہ عمران خان کو ساری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی جھکنا نہیں پڑے گا. کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا ماں جی یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟
کہتی ہے اس نے یہ جو کام کرا دیے نا میرے بیٹے, تم نے 11 سال بعد میرے ساتھ روزے کھولے, 11 سال بعد. صحیح بات. اس کی ماں کے کہنے کا مطلب تھا یہ چھوٹی سی عمر میں کاروبار میں پڑ گیا. اللہ پاک اس وبا سے ہم مسلمانوں کی جان چھڑائے, اور ہم میں وبا دیکھیں, وبا جو آئی ہے نا یہ اس لیے آئی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ہم اپنا یہ جو کیا جس کو کہتے ہیں اپنا جو ایک نظریہ ہے اس کو سیدھا کریں, اپنے قبلے کو سیدھا کریں بر صاحب. لیکن گزارش یہ ہے کہ آگے کیسز جو ہیں نا وہ بڑھ رہے ہیں نا سر دن بہ دن. آپ دیکھیں نا آپ کے پاکستان میں کتنے کیس ہو چکے ہیں. جس دن لاک ڈاؤن کھل گیا تھا اس کے بعد اب تک آپ حساب لگائیں نظر ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کوئی بھی ملک آپ لے لینا, جب اس نے اپنے ملک کو کھولا تو کیسز ایک بار اوپر گئے, اس کے بعد نیچے آئی. اور یہ آپ اگر 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ بعد بھی کھولتے ہیں نا تو کیسز نے ایک بار اوپر جانا ہے پھر نیچے آنا ہے. یہ تو نہیں ہونا ہے. اس کا یہ حل نہیں سکتا. ہمارے پاس اتنے وسائل ہے ہی نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کے گھر جا کے راشن دیں, ہر بندے کو ہم چیزیں پہنچائیں. اتنے تو وسائل پاکستان میں ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو یہ تو سب سے پہلے دیکھیں نا, ہماری جو کابینہ بیٹھی اس نے اسی پہ غور و فکر کیا کہ وسائل ہی نہیں ہے ملک کے پاس. تو یہ ساری چیزیں ساتھ سے چلیں گی. کاروبار SOP کے تحت ان کو سارے کھلانے چاہیے, کھولنے چاہیے. بہرحال ہمیں اپنی گورنمنٹ سے بھی کچھ اختلاف ضرور ہیں. اب کیا کہہ سکتے ہیں, دیکھیں نا اب آپ کے سامنے ابھی پیچھے مجلس ہوئی ہیں, روڈوں پہ ہوئی ہیں, کیا وہاں لاک ڈاؤن نہیں تھا, کیا وہاں کورونا نہیں تھا؟ شوکت صاحب کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور انہیں اٹھانا چاہیے کہ یہ غلط ہے. سر تو خان صاحب تو ہم تو شروع سے لاک ڈاؤن کا حق میں نہیں تھے. یہ تو زیادہ زور پنجاب سندھ حکومت یہ پیپل پارٹی والوں نے تو انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کر دو, ایسا کر دو, جام کر دو. وہ یہ دیکھیں ٹرین میں ابھی شیخ صاحب نے کتنی محنت کی ہے جی. بر صاحب ٹرین کوئی آسان کھلی ہے, آسان چلی ہے. کراچی والے کہتے ہیں جی ان کے ذمہ دار یہ خود ہے. کمال بات ہے, غریب مر رہا ہے, غریب گھر کے لیے جانے کے لیے وہ تیار ہے تو آگے اس کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو یہ لوگ خود ظلم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ شعور والے ہیں. عمران خان ہمیں اللہ پاک نے ایک تحفہ دیا ہے, تو عمران خان کو یہ ذہن میں رکھیں, عمران خان اور شیخ رشید کا دماغ ایک ہے. یہ دونوں ایک دماغ چل رہا ہے, اور جس وقت تک یہ دماغ ایک رہا تو انشاءاللہ ہمیں شکست کوئی چیز نہیں دے سکتی. باقی یہ وبا جو آئی ہے, بیماری جو آئی ہے, اس سے یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھے. تو برصاحب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام لیں گے تو اس میں بھائی کو ہم لیں گے. عمر برصاحب تھینک یو, بہت مہربانی آپ کی. تو عمر مغل صاحب تھینک یو, آپ کی بھی بہت مہربانی. یہ ٹاپک ہمارا جو ہے نا یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ڈیلی, یہ ڈیلی پروگرام ہوا کرے گا. تو ہم انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. تو تھینک یو, بڑی مہربانی عمر بٹ صاحب, تھینک یو عمر مغل صاحب. شوکت صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم بھی آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پر ہم کھل کے اظہار رائے کر سکیں. انشاءاللہ تھینک یو سر, انشاءاللہ بالکل آپ کا حق ہے. اور بالکل جی کرونا کی وجہ سے ہم جلوس تو لگا نہیں سکتے, ریلیاں نکال نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آوے گا جاوے گا کھاوے گا بیٹھے گا وہ نعرے لگ نہیں سکتے. ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. بلکہ میں عمر بھائی کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سوچا. سوچ راستہ بناتی ہے اور ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو سر مغل صاحب, تھینک یو, بہت مہربانی, ہم بہت مہربانی. تھینک یو. اللہ